अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको दो तस्वीरें नज़र आ रही होगी और ये दोनों तस्वीरें मुसलमानों के दो मासूम बच्चों की तस्वीरें हैं। ये वो बच्चे हैं, आप इनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चे जो है अभी इनकी उम्र क्या है। अभी इनकी उम्र स्कूल जाने की है, पढ़ने की है, फ्यूचर बनाने की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है, ये दोनों मासूम बच्चे रोज़ी और रिज़्क़ की तलाश में निकले हैं। दोनों मुसलमानों के बच्चे हैं ये, और इनके अतराफ़ में भी जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये मुसलमान ही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या हम मुसलमानों से कल क़यामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि ऐसे लाखों बच्चे आपको मिलेंगे। सिर्फ़ ये दो बच्चों की बात नहीं है, ये मैंने खाली मिसाल के तौर पर अपने स्क्रीन के ऊपर रखा हूँ। इनके अलावा आप जिस गांव में रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर नज़र आएगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ऐसे लाखों बच्चे हैं, लाखों, जो मुसलमानों के मासूम बच्चे हैं, जिन बच्चों की उम्र स्कूल जाने की है, लेकिन वो बच्चे या तो कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, या तो किसी के यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, या तो वो भीख मांग रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके घर की जो माशी हालत है वो इस लायक नहीं है कि वो अपने घर के एक छोटे से मासूम बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। अब मेरा सवाल ये है कि क्या हम मुसलमानों से क़यामत के दिन इसका सवाल नहीं होगा? कभी हमारे दिल में ये एहसास पैदा हुआ है? मोहतरम दोस्तों, हम वो मुसलमान हैं, हम वो मुसलमान हैं, हम वो मुसलमान हैं। शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको वो तालीम दी है, यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ वो नीचे के हाथ से बेहतर है। यानी हमको फाइनेंशियल इकोनॉमिकली मज़बूत होने का हुक्म दिया हमारी शरीयत ने। बुखारी शरीफ में वाक़िया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को अपने हाथों से कुल्हाड़ी का जो दस्ता होता है वो डालकर उनको दिया और कहा कि 15 दिनों तक मुझे नज़र नहीं आना। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी कि अपने सहाबा को हलाल रोज़ी कमाने के लिए आपने मोटिवेट किया, और सिर्फ मोटिवेट नहीं किया बल्कि अपने हाथों से यानी अगर हम आज के ज़माने के हिसाब से देखें तो वो एक टेक्निकल चीज़ है कुल्हाड़ी। वो कुल्हाड़ी जो है एक टेक्निकल चीज़ है, वो उसके अंदर आपने अपने हाथों से उसका जो दस्ता होता है उसको लगाया और लगा के उनको दिया और कहा 15 दिनों तक नज़र नहीं आना। वो रोज़ाना सुबह में जंगल चले जाते, लकड़ियाँ तोड़ कर लाते, फिर दूसरे दिन सुबह में जाते, लकड़ियाँ तोड़ कर लाते, उसको बेचते, और एक खातिर खाह रकम उनके पास में जमा हो गई 15 दिन के अरसे के अंदर। यानी उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये एक वाक़या नहीं, मदीना के बाज़ारों के वाक़यात मशहूर है। ये भी बुखारी शरीफ का है। एक्चुअल में बिज़नेस लाइन की बहुत सारी हदीसें वग़ैरह मैंने उसके स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ बुखारी शरीफ से, क्योंकि मुझे शेयर ट्रेडिंग के सवालों के जवाबों के लिए वो सब बातें हवालों के लिए लगती है। तो मेरे पास में मुझे याद है अच्छी तरह से, सबके स्क्रीनशॉट्स मैंने लेके रखा हूँ। तो ये भी हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बाज़ारों में रोज़ाना का आपका मामूल था, आप एक चक्कर जो है बाज़ारों की लगाया करते थे, और तिजारत के लाइन के जो बारीक बारीक उसूल है, यानी ज़रा सी जो तिजारत के लाइन से, ताकि उम्मत मुहम्मदिया को क़यामत तक किसी और से रहबरी लेने की ज़रूरत ना पड़े, छोटी छोटी बातें कि उस ज़माने के अंदर आज भी होता है। ये मैंने ख़ुद देखा हूँ। मेरे बचपन में हम लोग मदरसे में पढ़ते थे उस ज़माने में कि कोई भी व्यापारी जो देहात से आने वाले लोग हैं, देहात से जैसे जानवर बाज़ार में लेकर आने वाले हैं या जो अनाज वग़ैरह लेकर आते हैं, अल्लाह के नबी ने इससे मना किया कि लोग रोडों पे, रास्तों पे पहले ही दूर पहुंचकर जो है
ان سے معاملہ کرے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ سوچو 1450 سال پہلے حدیث میں ہے، لیکن آج میں نے خود میرے طالب علمی کے زمانے میں ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارا ڈبہ آتا تھا ہمارے قریش برادری کے لوگوں کے ہاتھ سے، تو ہم لوگ جاتے تھے وہاں پہ، ان کو ڈھونڈتے تھے، جانوروں کا جو بازار ہے وہاں پہ، کہ بھائی اپنے گاؤں والا کوئی ہمارا ڈبہ اور پیسے لے کے آیا کیا؟ تو کپڑے، ڈبہ، پیسے لے کے آتے تھے۔ تو اس وقت میں یعنی ہمارا ہر جمعہ کا یہ معمول تھا جانوروں کے بازار میں جانے کا، بکریوں کا بازار ہے، بڑے جانوروں کا بازار ہے، ہم لوگ کوئی نہ کوئی اپنے گاؤں والے کو ڈھونڈتے تھے۔ تو اس وقت میں یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو یعنی ان کا جو کاروبار ہوتا تھا اس لائن سے بہت ساری معلومات، اس وقت میں یہ سب چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ بہت سارے ویوپاری ایسے بھی ہوتے تھے جو گاؤں سے باہر آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر دور جا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب گاؤں کھیڑے والے جو بکرے اور جو بڑے جانور بیچنے کے لیے لا رہے ہیں ان کو بازار میں پہنچنے ہی نہ دیا جائے، بلکہ ان کو وہیں روکتے تھے، اور وہیں روکنے کے بعد میں جو ہے ان کے ساتھ میں اس کا معاملہ کرتے تھے، اس کا سودا کرتے تھے۔ تو یہ چیز اس وقت میں ہم نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن بعد میں جو حدیثوں میں ابھی پڑھنے میں آ رہی ہے تو مجھے وہ سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، اور دل کی گہرائیوں سے درود نکل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ واقعی میں بھی یار مجھے تو، میں آپ کو کیا بولوں، یعنی میری تو آنکھوں میں آنسو آئے جب میں نے وہ حدیث پڑھا، اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریکی سے کہ شہر کے باہر کھڑے رہ کر جو باہر سے آنے والے ویوپاری ہے ان سے جو لوگ سودا اور معاملہ کرتے ہیں اس سے بھی منع فرمائیں۔ اب آپ سوچو کتنی باریکی، اور بازار میں اناج کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اوپر سے پورا سوکھا اناج ہے، آپ نے جب اس میں ہاتھ ڈالے تو دیکھے کہ نیچے جو ہے وہ گیلا اناج ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مومن کی شان کے خلاف ہے، مومن کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ دھوکہ ہی ہے، دھوکے والا مال مت بیچو۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر کس کا عمل ہے؟ اس کے اوپر عمل ہے چائنا والوں کا۔ چائنا والے اتنی سختی کے ساتھ میں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کے یہاں پہ بالکل بھی دھوکہ نہیں ہے، یعنی دھوکہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو کوالٹی انہوں نے آپ کو دکھائی ہے وہی کوالٹی کی آپ کو وہ ڈیلیوری دیں گے، اس میں 19-20 کا بھی فرق نہیں رکھیں گے وہ، کیونکہ دھوکہ آج کے زمانے میں عام ہو چکا ہے۔ آج کے زمانے میں دھوکہ دینا جو ہے نا کاروباری لائن کے اندر عام ہو چکا ہے، دکھانے کا ایک، بیچنے کا ایک۔ لوگ 4 پیسے کمانے کے لیے دھوکے تو دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں مرنا تو ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ ہم اس شریعت کے ماننے والے ہیں جس میں تجارت کے ایسے باریک مسائل، چھوٹی چھوٹی باتیں، ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آتی ہے۔ ہمارے مولانا فرماتے تھے کہ ایک باپ وہ اپنی سگی اولاد کو اتنا نہیں سکھاتا ہوگا جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا کر چلے گئے۔ چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی یعنی زندگی میں ہم کو کسی کا محتاج نہ بننا پڑے۔ اسی لیے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ میں خواب و خیالات کو ایک دم سختی سے ریجیکٹ کرتا ہوں کہ فلاں حضرت نے خواب دیکھ لیے، ان کو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بشارت دی کہ امت کو یہ پیغام سناؤ۔ کون ہے رے تو؟ پیغام سنانے والا ٹھیکیدار ہے تو؟ ارے ہمارے لیے ہمارے نبی کافی ہے، ضرورت نہیں ہے تیرے رہبری کی اور تیرے رہنمائی کی، اور تیرے کو خواب میں آ کے بول رہے کہ امت کو یہ پیغام سناؤ بول کے۔ یہ کیا ہے محترم دوستو؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہی چیزیں آگے چل کے جو ہے نا انسان کو کفر میں مبتلا کرتی ہے۔ تو بہرحال میں اسی لیے سختی سے یہ ایسے خواب و خیال کی باتوں کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ کافی ہے رے بابا ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا اور درودوں کا نزول فرمائیں، جنہوں نے ہم کو کسی کا محتاج نہیں رکھے، اور ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائیں کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ہم کو پریکٹیکل عمل کر کے سکھلا کے اور دکھا کے چلے گئے، محتاج نہیں ہیں ہم کسی کے۔ بہرحال تو پتہ یہ چلا جس شریعت کے اندر انسان کو اس کے پیروں پہ کھڑا رہنے کے لیے اتنا زیادہ موٹیویشن ملا ہوا ہے،
اسی قوم کے اندر آج مجھے آپ بتاؤ نا، آج ہمارے ملک بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، ان تینوں کو بھی آزاد ہو کر آج کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ تقریباً 75 سال سے زیادہ۔ اور پھر بنگلہ دیش الگ ہو گیا، اس کو بھی 50 سال سے اوپر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر یہ تینوں ملکوں میں غریبی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، یہاں کے مسلمان اگر غربت کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے شرم کی بات ہے یہ کہ ہم نے اسلام کے اس تجارت والے اصول کو اختیار ہی نہیں کیا، یا اس طرح کے معصوم بچے، یہ جو 2 تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ معصوم بچے اگر روزی کے لیے راستے پہ اس طریقے سے ہے، جبکہ اب چلیے ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف واپس جاتے ہیں۔ لوگ جو ہے نا، لوگ محترم دوستو، اصل میں سیرت کے واقعات کو بھی وہ واقعات ہی امت کے سامنے رکھتے ہیں جو ان کے اپنے غرض کے ہوتے ہیں، مفاد کے ہوتے ہیں۔ وہ پوری سیرت کا کنسپٹ آپ کو نہیں بتاتے۔ ابھی جیسے میں نے صبح میں جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک سبق اپلوڈ کیا، میں نے دیکھا اس کے نیچے پھر 2-4 نے وہی کمنٹ ڈالے کہ صحابہ اکرام فاقے کرتے تھے، صحابہ اکرام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور محراب کے درمیان میں جو ہے بھوک کی وجہ سے لیٹے رہا کرتے تھے۔ ارے بھائی، یہ آپ نے ایک پہلو بیان کیا، یہ کب کا پہلو ہے؟ یہ اس وقت کا پہلو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، لیکن وہ نظام وہ اسلامی اصول، وہ تجارت کے قاعدے قانون اور وہ تجارت کے سارے اصول جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے اور اللہ کے نبی نے پریکٹیکل امت کو سکھلا دیے، اس کے بعد آپ نے اس کے بعد کی بھی واقعات دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی ایک ایسا نظام، کیونکہ اسلام میں بھیک مانگنے کے لیے، فقر و فاقہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے والا نظام ہے۔ اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے، 1176، 1177، 1178، یہ ہمارے 3 سبق آپ سنو۔ مجھے پرسوں کے دن ہی ابو دھابی سے ایک بڑے وہاں کے جو ہے بزنس مین ہیں اور ماشاءاللہ ایک ہائر ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہے، انہوں نے اسپیشل مجھے فون کر کے انہوں نے، یعنی ان کی دل کی گہرائیوں سے، وہ جو ہم نے بزنس اور تجارت کے لائن سے کچھ اسباق دیے ہوئے ہیں، پتہ چلا کہ وہاں کے جو بڑے بڑے بزنس گروپس ہیں، ان لوگوں کو انہوں نے پرسنلی سینڈ کیے کہ دیکھو یہ اسلام کا کنسپٹ ہے، یہ اسلام کا سسٹم ہے، یہ اسلام کا نظام ہے جو غربت کو ختم کرنے والا ہے۔ اور انشاءاللہ میں وہ سارے اسباق کو انگلش میں بھی اور عربی میں بھی بیان کرنے والا ہوں، خالی آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال تو یہ ہمارے اسباق جو ہے نا، اس کو سنو آپ۔ اس کے علاوہ تجارتی لائن سے جتنے بھی اسباق ہمارے ہیں، اگر آپ سنو گے انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ بہرحال تو اسلام جو ہے نا، اسلام، اب ہم خالی وہ فقر و فاقہ والی حدیث واقعات بیان کرتے، چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دورہ خلافت تھا، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اس امت کے اوپر سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے اپنے 2.5 سال کا جو زمانہ خلافت تھا، اس میں اسلام کا جو فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن خلافت کا، اس کو پوری طرح سے مضبوط کیا، تمام فتنوں کو کچل دیا انہوں نے۔ اور یہ انہی کا احسان ہے کہ ان کے احسان کی وجہ سے پھر آنے والے جو خلفاء تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے انہوں نے ایک پورا فاؤنڈیشن، ایک پورا جو ہے نا، پوری طرح سے ایک ایسا یعنی ان کے لیے میدان سازگار کر دیا، جو فتوحات کے سلسلے جو چلے، اور اس کے بعد جو فتوحات کا جو سلسلہ چلا کہ ایران اور پھر پورا افریقہ اور پھر یوروپ تک اور ادھر پورے خراسان اور چائنا تک مسلمان پہنچ گئے تھے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس 2.25 اور 2.5 سال کے فاؤنڈیشن بنانے کی وجہ سے، کہ انہوں نے اب ان کے لیے فتنوں کا کوئی راستہ ہی نہیں رہنے دیا، سارے فتنوں کو کچل دیا، تو اب ان کے لیے پورا میدان جو ہے وہ کام کرنے کے لیے آسان ہو گیا، اور پھر اس کے بعد صرف فتوحات کا سلسلہ چلا۔ اب کیا ہوا؟ اب وہی صحابہ اکرام جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، خود فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے حکایت صحابہ میں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے تھے، تو وہ خود لوگوں کو یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ وہ بھی ایک زمانہ ہوا کرتا تھا
جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور محراب کے درمیان میں بھوک کی وجہ سے وہ لیٹے رہا کرتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ ان کو پڑ گیا ہے۔ بہرحال محترم دوستو، اسلام کا سسٹم، اسلام کا نظام جو اللہ کے نبی نے حضرت عدی ابن حاتم سے فرمایا تھا کہ دیکھو، اگر دین پر مکمل عمل ہوگا اور ایمان کی محنت ہوں گی اور ایمان زندگیوں میں آئے گا تو زکوٰۃ کے دینے والے سب ہوں گے اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وقت بھی آیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ کوئی بھی آدمی، فقر، غریبی اور حالات یہ سب ختم ہو چکے تھے، ہر آدمی زکوٰۃ کا دینے والا تھا۔ آپ مجھے بتاؤ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا جو زمانہ ہے اس کے درمیان میں کتنے سالوں کا عرصہ ہے؟ تو جب ہم تاریخ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے سن 61 ہجری، مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تقریباً 45 سال کے بعد میں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 45-50 سال بعد ہی ماحول ایسا بن چکا تھا کہ ہر آدمی زکوٰۃ کا دینے والا تھا اور زکوٰۃ کا لینے والا کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، یہ ہے اسلام کا کنسپٹ، یہ اسلام کا کنسپٹ ہے، آپ اپنے پیروں پہ کھڑے رہو۔ اب میرے محترم دوستو، اگر ملکوں کو بن کے 70-75 سال، وہ بھی اسلام کے نام پر، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، میں نے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی میں یہ سارے واقعات پڑھے ہوئے ہیں کہ جس وقت میں یہ تقسیم سے پہلے کے حالات، یعنی ملک کی آزادی سے پہلے جگہ جگہ پہ جو جلسے اور جلوس ہوتے تھے، اس وقت باضابطہ جو خطیب ہوتے تھے اور بیان کرنے والے ہوتے تھے، وہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو، ایک ایسا ہم اسلامستان بنانے والے ہیں اور ایک ایسا ملک ہوگا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ ہوا کرتا تھا، ویسے ہی ہم پورا ملک بنانے والے ہیں جہاں پہ قرآن کا نظام چلے گا اور حدیث کا نظام چلے گا اور اسلام کا نظام چلے گا۔ لوگوں کو ایسے ہرے ہرے باغ دکھائے جاتے تھے، اور اس زمانے میں بھی ایسے جو خواب دیکھنے والے ہیں ان کی کمی نہیں تھی۔ ایسے گھڑ گھڑ کے جو خواب بیان کرنے والے ہیں، وہ اپنے بیانوں میں لوگوں کو یہ خواب بیان کیا کرتے تھے، لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اللہ، پورا مجمع ایک دم یعنی وہ ہو جایا کرتا تھا۔ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ بشارت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک ایسا ملک ہو، اور اللہ کے نبی نے ہی اس ملک کا نام بھی تجویز کر دیا ہے، نعوذ باللہ، اور اس کو پاکستان کا نام دے دیا گیا۔ ایسے گھڑ گھڑ کے اور روز ایک خواب بیان ہوتا تھا۔ ابھی وہ ٹاپک الگ ہے، میں پھر کبھی اس کے اوپر بات کروں گا۔ ابھی ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے اسلام کے نام پہ ایک اسلامستان بنا لیے، بھارت جیسے ملک میں جہاں 30 سے 35 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، بنگلہ دیش ایک پورا مسلمانوں کا ملک ہے، پھر بھی ہم غریب کیوں ہیں، پھر بھی ہم فاقہ کش کیوں ہیں، پھر بھی ہمارے یہ معصوم بچے، مجھے آپ بتاؤ، کیا ہمارے اندر کا جو انسان ہے، انسان مسلمان بعد میں، پہلے انسان، کیا ہمارے اندر کا انسان جو ہے اس کے اندر ایسی تھوڑی بھی ہلچل نہیں پیدا ہوتی جب اس طریقے کے معصوم بچے کاروبار کر رہے ہیں، معصوم بچے بل بلا رہے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ غیروں کے بچے نہیں ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کیوں ہوا یہ سب صرف اور صرف اس لیے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتیں ہم کو بتا کر گئے تھے، ہم نے ان سنتوں کے اوپر عمل نہیں کیا، اپنی طرف سے ایک نیا کنسپٹ پیش کیا اسلام کا۔ تو اسلام کا وہ کنسپٹ نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے، اسی لیے آپ دیکھو جن ملکوں کے اندر اسلام کے ان کنسپٹوں کو، ان اصولوں کو لوگوں نے فالو کیا، ان کے اوپر عمل کیا، آج آپ کو وہاں پہ غربت کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ شیخ سلیمان الراجحی، جو الراجحی بینک کے چیئرمین ہیں سعودی عرب کے اندر، جو الراجحی، آپ کو ہر جگہ پہ ان کی برانچز نظر آئے گی پورے سعودی کے اندر۔ الراجحی بینک کے جو چیئرمین ہیں شیخ سلیمان الراجحی، وہ ایک فلسطینی ہے، وہ ان کے والدین فلسطین سے ہجرت کر کے سعودی پہنچے تھے۔ اتنی غربت تھی ان کے پاس، اتنی غربت کہ ان کے پڑھائی کے زمانے میں ایک دن استاد نے کہا کہ ہم لوگ پکنک منانے کے لیے جائیں گے اور سب لوگ 1-1 ریال جمع کرنا،
تو ان کے پاس میں 1 ریال نہیں تھا وہ جمع کرنے کے لیے، اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے اصولوں پر چلتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا پچھلے سال سن 2020 کے رمضان میں انہی شیخ سلیمان الراجحی نے مدینہ یونیورسٹی کو 12 لاکھ کروڑ روپئے وہ اپنی طرف سے چندہ دے دی ہے۔ اس بات کا اعلان خود مدینہ یونیورسٹی کی طرف سے ہوا۔ تو محترم دوستو، میری ریکویسٹ ہے ہمارے مسلم نوجوانوں سے، دیکھو یہ ساری تمہید جو ابھی تک میں آپ کو سنا رہا تھا یہ تمہید تھی، اور یہ سارے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ حالات تھے کہ کیسے اسلام نے آپ کو فائنینشیل اسٹرانگ ہونے کا حکم دیا۔ اب آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے، اپنی لائف کو سیریس لو، اللہ کے واسطے سیریس لو، اللہ کے واسطے سیریس لو۔ جو ہمارے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، ہمارے غربت اور افلاس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے، ہم لوگ اپنی زندگی کو سیریس نہیں لیتے ہیں، برباد ہو رہی ہے، برباد۔ عمریں جو ہے نا، گھر کے، گلی کے، محلوں کے چبوتروں پہ بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، اللہ حفاظت فرمائے، مطلب ایک آدمی جو ہے وہ اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ جب انسان اپنی زندگی کو سیریس نہیں لے گا تو مجھے آپ بتائیے غربت کے، افلاس کے، فاقہ کشی کے حالات کہاں سے دور ہوں گے؟ انسان قرضوں میں غوطے کھائے گا، اور اس کے بعد میں حالات یہ پیدا ہوں گے کہ معصوم بچوں کو روڑوں راستوں پہ تجارت اور کاروبار کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئرڈ کرو، اور جتنی بھی لغو اور فضول چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کی لائف برباد ہو رہی ہے، زندگی کو آپ برباد کر رہے ہو، سب سے پہلے آپ کو وہ سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یاد رکھو، یہ جتنے بھی لوگ، جیسے شیخ سلیمان الراجحی کی میں نے آپ کو مثال دیا، صحابہ اکرام کے جو واقعات سنایا، بزرگان دین، اولیاء اللہ، آپ دیکھیں گے ان کی سب کی زندگیوں میں تو آپ کو یہی ملے گا کہ وہ لوگ اپنی زندگی کے بارے میں کتنے سیریس ہوا کرتے تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے ترقی کے راستوں کو طے کیا۔ اب ہمارا زمانہ یہ ہے، ہم اتنے زیادہ بے فکر ہیں، اتنے زیادہ، کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول آن لائن چل رہے ہیں، تو بہت سارے بچے ایسے ہیں، بہت سارے بچے جو موبائلوں کے اوپر تقریباً 16 گھنٹے وہ لوگ پب جی گیم کھیل رہے ہیں، وہ دوسرے گیم کھیل رہے ہیں، اور انہی موبائلوں کے اوپر اپنی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھو نا، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے اندر، یعنی جب اسکول اوپن رہتے تھے تو اس وقت میں جو پرسنٹیج تھا اسٹوڈنٹس کا وہ آج سے زیادہ ہوا کرتا تھا، اور لاک ڈاؤن میں جب کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے آن لائن آپ کو پڑھنا ہے تو پرسنٹیج بہت زیادہ گھٹ چکا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں، ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کے پاس میں بیسک چیزیں ہی نہیں ہیں۔ بچوں کو کلاس جوائن کرانا ہے تو ان کے پاس میں ڈھنگ کا موبائل نہیں ہے، ان کے پاس میں اس کا ڈھنگ کا کنیکشن نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں محترم دوستو، اصل دیکھو اپنی مانسکتا کو، میں نے جو کہا ہوں نا کہ ہمارا یہ مشن ہے آپ کو بیدار کرنے کا، اور میری آج سے چند روز پہلے، شاید جمعرات کے دن ہی، ایک سنستھا کے ذمہ دار صاحب، اس کے جو صدر ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تقریباً 80 اسکول ان کے پورے مہاراشٹرا میں چلتے ہیں، تو وہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ ان کا خلوص تھا، ان کی محبت تھی کہ وہ خاص طور پہ ملنے کے لیے آئے تھے۔ تو تقریباً ان کے ساتھ میں اس مسئلے پہ ہماری تفصیلی بات چیت ہوئی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، مسلمانوں کے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بچے 7ویں پڑھ کے، 8ویں پڑھ کے، 9ویں پڑھ کے، جنہوں نے ادھوری تعلیم چھوڑ دی ہے، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ میں ہم نے ایسا ٹائی اپ کیا ہے کہ ہم ایک مہم چھیڑنے والے ہیں۔ ابھی جو نیا تعلیمی سال شروع ہوگا کہ پورے صوبے میں جتنا ہم کور کر سکتے ہم اتنا کریں گے کہ کوئی بھی بچہ ایسا باقی نہ رہے جو 17 نمبر کا فارم بھر کے اپنا 10ویں پورا نہ کر سکے۔ 17 نمبر فارم کی ایک مہم ہم لوگ چھیڑنے والے ہیں۔ جس نے بھی 4تھی سے اوپر پڑھا ہے ان لوگوں کو جو ہے 10ویں کرانا ہے، اور جس نے بھی 10ویں پڑھ کے چھوڑ دیا ہے 11ویں 12ویں تک، ویسے بچوں کے لیے ہم نے ان سے یہ بھی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اوپن یونیورسٹی کا جو سینٹر ہوتا ہے اس کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ اگر وہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کی بھی مہم چھیڑیں گے۔ جنہوں نے 10ویں سے اوپر تعلیم حاصل کی ہے وہ گریجویشن کیسے کمپلیٹ کریں۔ یہ ہماری اپنی بھی مہم ہے
کیونکہ ہم کو ہم نے جو حالات دیکھے ہیں نا بھائی، ابھی جو ملک میں حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کے مسائل کا حل اور سولیوشن، جوش، جذبات، اور یہ فالتو کی چیزیں نہیں ہیں، یہ فالتو کی باتیں نہیں ہیں جس میں ہمارے نوجوان آج سوشل میڈیا پہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں، بلکہ ہم کو گراؤنڈ لیول پہ کام کرنا پڑے گا۔ اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اندر خود اپنی لائف کو لے کر سیریسنیس پیدا فرمائیں اور فضولیات سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آگے ہم انشاءاللہ یہ ٹاپک کو کنٹینیو کرتے رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔